अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अष्टम के तलबा और तालबात को उर्दू की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप बेहतरीन सेहत के साथ होंगे। आज से हम उर्दू ऑनलाइन क्लास का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। उर्दू ऑनलाइन क्लास में आज हमारा 16वां लेक्चर है और आज जिस सबक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है मनाज़िर पाकिस्तान। इस सबक में हमें पाकिस्तान के खूबसूरत सूबों के बारे में बताया गया है और वहाँ पर मौजूद खूबसूरत वो मनाजिर जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की है कि किस तरह वहाँ के उस इलाके के रहने वाले लोग जो है उन पर उनका मौसम किस तरह असरअंदाज होता है और इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो उस इलाके की खासियत हैं और जिनको देखने के लिए लोग जो है वो दूर दूर से आते हैं। तो पढ़ाई शुरू करते हैं। ये आपकी किताब के पेज नंबर 146 पर आपका जो है ये चैप्टर मौजूद है। किताब के सफ़ा नंबर 146 146 पर ये सबक जो है ये मौजूद है जिसका नाम है मनाज़िर पाकिस्तान। मनाज़िर मंजिर की जमा है यानी वो जगहें, वो खूबसूरत मनाज़िर, वो खूबसूरत हसीन मनाजिर जो पाकिस्तान में बहुत जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। मनाजिर लफ्ज़ मंजर की जमा है जिसके मायनी है देखने की चीज़। वो चीज़ जो देखने के काबिल हो यानी ऐसी चीज़ जिसमें इतनी और ऐसी खूबियाँ हो कि इन्हें देखने को जी चाहे। मनाजिर के लफ्ज़ी मायनी जो है वो है देखने की चीज़। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इलाका, कोई भी ऐसा नज़ारा जो आपको देखकर जिसको दिल खुश हो जाए और जिसको देखने को बार बार दिल करे, वो मंजर कहलाता है। या उसमें कोई ऐसी खूबी मौजूद होती है, उसमें कोई ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं और उन्हें मनाजिर कहते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें काबिले दीद हैं। काबिले दीद का मायनी है देखने से ताल्लुक़ रखने वाली, यानी वो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखना चाहिए या देखने के काबिल है। इनमें कुछ तारीखी इमारत और मकामात हैं और बहुत से कुदरती मनाजिर हैं। हमारे मुल्क के बाज़ नासमझ और नाशुक्रे लोग अक्सर ये कहते सुनाई देते हैं कि हम तो सैरो सयाहत के लिए यूरोप जा रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में क्या रखा है। जबकि ये हकीकत ये है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला के करम से जो कुछ है वो दुनिया के बहुत कम ममालिक में है। पाकिस्तान में दुनिया का हर मौसम अपने वक्त पर अपना रंग जमाता है और दिखाता है। दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों में से कुछ चोटियां पाकिस्तान में हैं, जिनके दामन में फैली हुई वादियों में ऐसे ऐसे कुदरती फूल उगते हैं और इस कसरत से उगते हैं कि देखकर अकल दंग रह जाती है। अकल दंग रह जाती है यानी इंसान हैरान हो जाता है कि कैसे अल्लाह ताला की कुदरत से ये फूल जो है वो इन पहाड़ों के दरमियान मौजूद वादियों में खिले हैं और इतनी ज्यादा तादाद में वो कहते हैं वो खिलते हैं कि फिर उन्हें देखकर इंसान जो है वो हैरान रह जाता है। ऐसे इलाके हैं जहां चंद माह छोड़कर साल भर बर्फबारी होती है, यानी मौसमों का तजाद जो है वो भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत अंदाज में पाया जाता है। और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब बारिश ना हो। ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे मुसलसल बर्फबारी होती है या फिर बारिश बरसती रहती है। हमारे शुमाली पहाड़ी इलाकों में ऐसे ऐसे खूबसूरत और हैरत अंगेज कुदरती मनाजिर हैं कि दुनिया में बहुत कम मुल्कों में होंगे। हैरत अंगेज, हैरान कर देने वाले।
پچھلے سال ایک روز ہماری اردو کی ٹیچر نے کلاس میں لڑکیوں سے کہا کہ آج میں یہ چاہتی ہوں کہ لڑکیاں پاکستان کے قابل دید مناظر و مقامات کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کریں. یعنی وہ ایسی جگہوں کے بارے میں بیان کریں جو بہت خوبصورت ہو اور انہوں نے خود دیکھی ہوئی اور انہوں نے جو کچھ وہاں دیکھا ہو. مشاہدہ کہتے ہیں جو آپ نے خود دیکھا ہو اس کو بیان کرے. مختلف لڑکیوں نے مناظر پاکستان کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا. سعدیہ نے بتایا کہ ایک سال اس کے ابو نے اگست کے مہینے میں سب بہن بھائیوں کو اسکردو کی سیر کروائی. اسکردو بلدستان کا صدر مقام ہے. یہ پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ہے. سعدیہ نے بتایا کہ اسکردو تک سڑک کے ذریعے بھی جایا جا سکتا ہے لیکن وہ اپنے ابو اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہوائی جہاز کے ذریعے گئی تھی. سعدیہ نے بتایا کہ اس کے ابو اسکردو سے انہیں شکر لے گئے اور یہ ایک خوبصورت وادی ہے جو بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے. شگر تک کا آدھا سفر دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. دائیں طرف خشک اور بلند سیاہ پہاڑ ہیں کالے رنگ کے جن کے پہلو میں سڑک ہے اور سڑک کے ساتھ نشیب میں لداخ کی طرف سے بہتا ہوا دریائے سندھ آتا ہے. نشیب نیچے کی طرف ہم کہہ سکتے ہیں پست علاقہ. یہاں دریا کا پاٹ اتنا چوڑا ہے کہ اسے دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. ہیبت طاری ہو جاتی ہے یعنی انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. دریا کے اس پار بھی پہاڑی سلسلہ ہے. پہاڑ کے دامن میں دریا کے کنارے تک ریت ہی ریت نظر آتی ہے. یہ منظر ایسا پرعظمت ہے کہ دیکھنے والا حیرت اور ہیبت سے گنگ ہو جاتا ہے. ہیبت خوف سے گنگ ہو جاتا ہے, گونگا ہو جاتا ہے, جیسے سکتے کے عالم میں آ جاتا ہے, یعنی حیران بھی ہوتا ہے. اور وہ اتنا خوبصورت اور اتنا وسیع ریت کا جو میدان ہے یا دور دور تک ریت پھیلی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے جہاں حیرت زدہ ہو جاتا ہے وہاں اس پر ایک طرح کا خوف بھی جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے, یعنی بالکل خاموش ہو جاتا ہے, اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے. ایک مقام پر ایک معلق پل کے ذریعے دریا کو پار کر کے بائیں طرف شگر کی طرف راستہ جاتا ہے. اور پیچ پہاڑی راستہ بتدریج بلند ہوتا جاتا ہے اور انتہائی بلندی پر جا کر یہ راستہ شگر کی طرف اترنا شروع ہوتا ہے. یہاں سے پھر دریائے سے نظر آنے لگتا ہے. دریا کیا ہے؟ لگتا ہے سمندر ہے. یعنی اتنا بڑا دریا جو ہے یا دریا اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا, لیکن ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو ہے وہ دریا نہیں بلکہ سمندر, ایک طرح کا خوف جو ہے وہ طاری ہوتا ہے. اسکردو سے شگر تک کے سفر میں ایسے پرعظمت اور شاندار مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان متحیر رہ جاتا ہے, متحیر, حیران اور اللہ کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے. اللہ کی بڑائی کو مانتا ہے کہ واقعی میں اللہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے. ایسے خوبصورت مناظر دیکھ کر اور اتنے بلند و بالا پہاڑ دیکھ کر اور اتنی خوبصورتی دیکھ کر انسان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان واقعی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا, اللہ تعالیٰ کے ہونے کا, اللہ کی قدرت کا قائل ہو جاتا ہے, مان جاتا ہے. سعدیہ وادی شگر کے مناظر کا ذکر کرتے کرتے سعدیہ وادی شگر کے مناظر کا ذکر کرتے کرتے ذرا رکی تو معاذہ نے اس سے پوچھا, سعدیہ تم نے اسکردو سے شگر تک کے مناظر کو تو بتایا لیکن اس علاقے میں واقع جھیل ستپارہ کی منظر کشی نہیں کی. سعدیہ جواباً کچھ بولنا چاہتی ہی تھی کہ مس نے اسے روک کر کہا, میں یہ چاہتی ہوں کہ صرف ایک علاقے ہی کے مناظر کے بارے میں گفتگو نہ ہو بلکہ پاکستان کی دوسرے علاقوں کے مناظر کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے. اس پر ایمن نے ہاتھ بلند کیا اور اسے بھی کچھ کہنے کا موقع دیا جائے. مس نے کہا, ہاں ایمن, تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایمن اپنی جگہ کھڑی ہو گئی اور بولی, جی مس, میں اپنی کلاس فیلوز کو ایک ایسے علاقے کی تاریخی مناظر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو بہت دلچسپ ہے. مس نے پوچھا, آپ پاکستان کے کس خطے کے مناظر کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کرنا چاہتی ہیں؟ ایمن نے کہا, مس, اگر آپ کی اجازت ہو
تو میں بہاولپور کے پاس صحرائے چولستان کے ایک مشہور قلعے دراوڑ کے بارے میں کچھ عرض کروں گی۔ مس نے کہا، ہاں ایمن، آپ ضرور اس قسم کا چشمدید حال سنائیں۔ چشمدید، آنکھوں سے دیکھا ہوا، یعنی آپ اگر وہاں گئی ہیں اور آپ نے خود وہ چیز دیکھی ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے اس واقعے کو یا ان چیزوں کو بیان کر سکتی ہیں۔ یہ بہت مشہور قلعہ ہے، میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، اس کے بارے میں سنا بھی ہے، لیکن اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ ایک گرم علاقے یہ قلعہ ایک گرم علاقے میں واقع ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی دشوار ہے، گرمیوں میں تو وہاں جانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور ہمیں گرمیوں کی چھٹیوں ہی میں گھر سے نکلنے کا موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیچر نے بتایا کہ اس طرح جو ہے یعنی وہ علاقہ کیونکہ گرم ہے اور گرمی میں ہی ہمیں چھٹیاں ہوتی ہیں، لہٰذا اب تک میں وہ علاقہ نہیں دیکھ پائی۔ ایمن نے بتایا وہ اپنے ابو کے ساتھ دسمبر میں یہ قلعہ دیکھنے گئی تھی۔ اس مہینے میں پاکستان کے گرم علاقوں، دسمبر کا مہینہ آپ کو پتا ہے سردی کا مہینہ ہوتا ہے، شدید سردی کا مہینہ ہوتا ہے، تو جو گرم علاقے ہوتے ہیں اگرچہ وہاں پہ اتنی شدید سردی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہاں کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے، یعنی وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرمی کے بجائے تھوڑا سا معتدل موسم ہو جاتا ہے، زیادہ نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی سردی ہوتی ہے، جو بہت گرم علاقے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے علاقوں میں اگر آپ سردیوں میں جائیں گے تو آپ کو موسم جو ہے وہاں کا نسبتاً دوسروں کی مطلب گرمی کے نسبت اچھا موسم ملے گا، ویسے تو گرمی میں ان علاقوں میں پھر بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، تو وہ کہہ رہی ہے کہ وہ دسمبر میں گئی تھی کیونکہ وہاں کا موسم دسمبر میں خوشگوار ہوتا ہے۔ قلعہ دراوڑ میں بہاولپور سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، دور ہے، ٹھیک ہے، بہاولپور کی طرف سے مطلب آگے اگر جائیں 70 کلومیٹر تو تب جا کے یہ علاقہ جو ہے وہ آتا ہے۔ جو قلعے کا فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے، سبزہ اور ہریالی ختم ہوتی جاتی ہے، پھر صحرا شروع ہو جاتا ہے، چاروں طرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے، ویرانی ہی ویرانی، درختوں کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا، ہر طرف ریت کے ٹیلے اور جھاڑیاں، یعنی چھوٹے چھوٹے پہاڑ ریت سے بنے ہوئے اور صرف جھاڑیاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، صحرا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایمن نے مزید بتایا لوگ اکثر سیر و تفریح کے لیے پہاڑی مقامات پر جاتے ہیں اور انہی مقامات کو خوبصورت اور قابل دید سمجھتے ہیں، جبکہ صحرا بھی دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ صحرائی مناظر بھی حسین ہیں، ان کی ایک اپنی کشش اور جاذبیت ہے، جذب کرنا، اپنی طرف راغب کرنا، اپنی طرف کھینچنا، کشش خوبصورت مطلب اس میں موجود ہوتی ہے، وہ بالکل خوبصورت ہوتے ہیں۔ جس طرح پہاڑوں کی بلندی کو دیکھ کر اللہ کی شان کا نقش دل پر قائم ہوتا ہے، اسی طرح صحراؤں کی وسعت اور پھیلاؤ سے بھی اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے صحرا ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بھی اللہ کی عظمت جو ہے وہ دل میں مزید یا اللہ کی قدرت کا احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ایمن بتا رہی تھی جب قلعے کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کی فصیل نظر آنے لگتی ہے۔ قلعے کے پاس ہی ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے نواب محمد بہاول خان عباسی نے 1825 میں 1825 میں تعمیر کروایا تھا۔ 1825، ٹھیک ہے جی۔ مسجد فر تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے اور اس میں دلی کی بادشاہی جامع مسجد کا پرتو نظر آتا ہے، پرتو عکس، یعنی یہ مسجد جو کہ بہاول خان عباسی نے تعمیر کروائی تھی، یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو دلی کی شاہی مسجد ہے، جو دلی کی بادشاہی مسجد ہے، اس طرح کی ایک ہمیں اس کا عکس اس میں بھی نظر آتا ہے، یعنی یہ مسجد جو ہے دیکھنے میں کہیں نہ کہیں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دلی کی جامع مسجد کو دیکھ کر بنائی گئی ہوں، اس کا عکس جو ہے وہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے، اس کی طرح کی نظر آتی ہے۔ سینکڑوں لوگ دراوڑ کے علاقے میں قلعے کے ساتھ اس مسجد کی زیارت کے شوق میں آتے ہیں۔ مسجد ایک بلند چبوترے پر تعمیر کی گئی ہے اور ساری کی ساری پتھر سے بنی ہے
حیرت ہے کہ اتنی بڑی مسجد کی تعمیر کے لیے اس لقدق صحرا میں پتھر کہاں سے لایا گیا ہوگا. لقدق مکمل طور پر بہت بڑا جیسے ہم کہتے ہیں ویران ہونا. صحرا تو ظاہری بات ہے ویسے بھی ویران ہوتے ہیں. لقدق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی سبزہ نہیں ہے, دور دور تک نہ کوئی آبادی ہوتی ہے. اور کن وقتوں سے پہنچایا گیا ہوگا, سوری کن دقتوں سے پہنچایا گیا ہوگا, کن مشکلوں سے. ٹھیک ہے, یعنی اگر سوچا جائے کہ اس زمانے میں 1825 میں کہ کس طرح وہ پتھر لایا گیا ہوگا اور کتنی مشکلات سے وہ جو ہے وہ یہاں پہ لگایا گیا ہوگا اور پھر اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہوگا, تو انسان حیران ہو جاتا ہے. مسجد اور قلعہ دونوں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی دیکھ بھال کا کوئی مناسب انتظام نہیں. افسوس ہم پاکستانی بحیثیت قوم اپنی تہذیبی ورثے کی حفاظت سے غافل ہیں. قلعہ دراوٹ کی بلند و بالا اور شاندار تفصیل ابھی تک قائم ہیں, البتہ قلعے کے اندر کی عمارتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. یعنی مناسب انتظام نہیں ہے تو وہ چیزیں جو ہیں جو ہماری تاریخی ورثہ ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. قلعے کے بارے میں ایمن کا بیان ابھی جاری تھا کہ مس صاحبہ نے ایمن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا, ہماری یہ خواہش ہے کہ آج ہم پاکستان کے سبھی صوبوں کے مناظر کے بارے میں گفتگو کر لیں, اس لیے کسی اور طالبہ نے کوئی قابل دید جگہ دیکھی ہو تو ہمیں اس کے بارے میں بتائے. مس کی یہ بات سن کر ماجدہ نے کہا, مس میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. اجازت ملنے پر اس نے بتایا اسے کئی دفعہ اپنے ابو امی اور بہن بھائیوں کے ساتھ لاہور سے کراچی تک ریل گاڑی میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے. اس طویل سفر کے راستے میں بہت سے میدانی مناظر دیکھے ہیں لیکن حیدرآباد سے آگے کراچی تک ریلوے لائن کے دونوں طرف کے وسیع میدانوں کے مناظر اس نے اسے بہت متاثر کیا. بظاہر یہ چٹیل میدان ہے, یعنی کھلے میدان ہے, فلیٹ میدان ہے, بنجر اور بے آباد. ٹھیک ہے, یعنی کوئی آبادی نہیں ہے, بنجر ہے, وہاں پہ زرخیز نہیں ہے, لیکن زمین بھی جو ہے وہ کہہ رہی ہے پتریلی ہے, لیکن یہ چیز جو ہے یعنی اس کا نظارہ بھی اس کے نزدیک بہت خوبصورت ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. زمین پتھریلی ہے, دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی, کہیں کہیں جھاڑیاں ہیں, میلوں تک گاڑی چلتی چلی جاتی ہے تو کہیں کوئی چرواہا بکریاں چراتا نظر آ جاتا ہے. عجیب ویران علاقہ ہے لیکن اس علاقے کی وسعت میں بھی خوبصورتی ہے. کراچی کی سمندری مناظر کی دلکشی کا تو ہر کوئی گرویدہ ہے پسند کرنے والا ہے. کلفٹن, منوڑا, ہاکس بے, کہیں چلے جائیے اللہ کی عظمت کے نشان دکھائی دیتے ہیں. سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو حد نظر پانی ہی پانی نظر آتا ہے, یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان نے جھک کر پانی کو چھو لیا ہے. جب سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں تو بیچ سمندر سے کنارے کی طرف بڑھتی ہیں تو پہلی دفعہ سمندر دیکھنے والے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. یہ لہریں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر دل دہل جاتا ہے, دل خوف زدہ ہو جاتا ہے, دل میں ایک طرح کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بڑی لہریں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہوتی ہیں اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ پانی جو ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ بہا کر نہ لے جائے. کراچی میں یوں تو اور بھی دیکھنے کی کئی جگہیں ہیں, مثلاً مزار قائد کی منفرد عمارت, منفرد الگ خوبصورت, اس کے گرد باغات کی خوبصورتی دل کو بھاتی ہے, اچھی لگتی ہے دل کو, لیکن سمندری مناظر کو دیکھنے میں بڑا لطف آتا ہے. مثلاً منوڑا تک موٹر بوٹ کا سفر دل میں جوش پیدا کر دیتا ہے. سمندر میں کشتی کے سفر کا تجربہ بڑا عجیب ہوتا ہے. چاروں طرف بے حد گہرا پانی, اس میں اٹھتی ہوئی لہریں, کشتی کا ہچکولے کھانا جیسے اوپر نیچے ہوتی ہے لہروں کے ساتھ کشتی. یہ سب مناظر لطف تو دیتے ہیں لیکن ایسا لطف جس میں خوف کی آمیزش ہوتی ہے, ملاوٹ کہ کئی کشتی الٹ گئی تو کیا ہوگا. یعنی مزہ بھی بہت آتا ہے سمندر میں کشتی کے سفر میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی ہوتا ہے
کیونکہ پانی بہت تیز ہوتا ہے، آپ کو اپنے چاروں طرف صرف پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر دوسرا لہریں جو ہیں وہ اٹھ کے آ رہی ہوتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ایک مزہ اس کا اپنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں کشتی الٹ گئی تو پھر کیا ہوگا، یعنی ایک طرح کا ڈر جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے. ماجدہ بڑے جوش و خروش سے مناظر پاکستان بیان کر رہی تھی کہ اردو کی استانی صاحبہ نے اسے شاباش دی اور ثنا کی طرف اشارہ کیا، جو حال ہی میں اپنے چچا جان کے ہاں کوئٹہ میں چھٹیاں گزار کر واپس آئی تھی. وہاں اس نے بلوچستان کے مشہور مقامات کی خوب سیر کی تھی. چنانچہ استانی صاحبہ نے اسے کہا کہ وہ بلوچستان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرے. ثنا کہنے لگی، ہمارے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں بڑے شاندار قدرتی مناظر ہیں. ہمارے تہذیبی ورثے کی عکاسی کرنے والی عمارتیں اور تفریحی مقامات ہیں. گوادر اور پسنی وغیرہ کی بندرگاہیں بھی ہیں. بڑے بڑے وسیع میدانی علاقے اور پہاڑ ہیں. زیارت جیسے سرسبز مقامات ہیں. بہت سے ایسے مناظر ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی پورے اگر ہم کہیں تو پورے پاکستان میں ایسے خوبصورت علاقے ہیں اور ایسے خوبصورت مقامات ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جنہیں جا کر جب دیکھا جاتا ہے تو وہاں کی خوبصورتی، وہاں کا حسن، وہاں کے دلکش نظارے انسان کو اپنی سحر میں لے لیتے ہیں، اور انسان جو ہے واقعی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی عظمت جو ہے وہ دل میں مزید بڑھ جاتی ہے کہ واقعی میں یہ رب ہی ہے کہ جو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اچھا جی، چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. مشق دیکھ لیتے ہیں. استانی صاحبہ نے لڑکیوں کو کس علاقے کے منظر بیان کرنے کو کہا؟ یہ ہیں جی سوالات کے جوابات. مس نے لڑکیوں کو پاکستان کے قابل دید مقامات کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کرنے کو کہا. یہ کتابوں میں میرے خیال میں اب نیا لفظ جو آیا ہے، ہاں جی، سوال میں آپ کا لکھا ہوا ہے استانی جی نے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو مس کی جگہ آپ استانی جی بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا جی، دوسرا ہے یہ والا سوال. یہ اصل میں پرانی کتابوں میں تھا، تو ابھی یہ چینج ہو گیا ہے. یہ والا سوال نہیں ہے. سوال نمبر 2 یہ شامل نہیں ہے. آپ لوگوں کے یہ والا سوال اب اس میں چینج ہے. کراچی کے مشہور مقامات کے نام لکھیں. تو آپ نے کراچی کے مشہور مقامات کے بارے میں بتانا ہے. منوڑا، ہاکس بے، مزار قائد، اور اس کے علاوہ کلفٹن. ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کے نام آپ نے لکھنے ہیں. یہ سوال جو ہے یہ پرانی کتابوں میں ہے، نئی کتابوں میں نہیں ہے، تو یہ سوال چینج کرتے ہیں. پھر کس علاقے کی مسجد میں دلی کی بادشاہی جامع مسجد کا پرتو نظر آتا ہے؟ قلعہ دراوڑ کے پاس نواب محمد بہاول خان عباسی کی بنوائی ہوئی مسجد میں دلی کی بادشاہی جامع مسجد کا پرتو نظر آتا ہے. ہم بحیثیت قوم کس چیز سے غافل ہیں؟ چوتھا سوال. ہم بحیثیت قوم اپنی تہذیبی ورثے کی حفاظت سے غافل ہیں. اگلا، بلوچستان کی بندرگاہوں کے نام لکھے. بلوچستان میں گوادر اور پسنی کی بندرگاہیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اچھا جی، پھر آپ لوگوں کا ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کریں. چولستان کا مشہور قلعہ ہے دراوڑ. نمبر 3 آپشن. منظر کے معنی ہیں دیکھنے کی چیز. اس کا بھی آپشن نمبر 3 جو ہے وہ صحیح آنسر ہے. اسکردو صدر مقام ہے بلتستان کا. آپشن 4 جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے. سعدیہ نے منظر کشی نہیں کی. کس چیز کی؟ تیسرا جو ہے اس کا آپشن ستپارہ جھیل کی. اسکردو واقع ہے پاکستان کے انتہائی شمال میں. آپشن 3 اس کا آنسر ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں اس کے. پھر جو ہے واحد جمع ہے منظر، مناظر،
یہ وہ الفاظ ہے جو کامنلی آپ مطلب آپ کرتے رہے ہو، آسانی سے اس کے آپ واحد کی جمع لکھ سکتے ہو. ملک، ممالک، مشاہدہ، مشاہدات، موقع، مواقع، مسجد، مساجد، صوبہ، صوبے، صحرا، صحراؤں، قدرت، قدرتوں، سمندر، سمندروں. ٹھیک ہے جی. پھر جی آپ نے جملے بنانے ہیں ان لفظوں کے. سوال نمبر 5 آپ کا ہے کہ ان کے جملے بنائیں. سوال نمبر 6 آپ کا ہے کہ الفاظ کے متضاد لکھیں. اس کے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. کم، زیادہ، آغاز، اختتام، اتفاق، نفاق، بنجر، زرخیز، چھاؤں، دھوپ. پھر جی مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرے. یہ آپ نے خود اپنی کتاب میں دیکھ لینا ہے کہ اس میں کون سا لفظ آتا ہے، جملے کہاں کہاں واقع ہیں، اس میں کون کون سا لفظ آتا ہے. یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. اگلا سوال نمبر 8 آپ کا ہے کہ درذیل کو الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے. یعنی مذکر مؤنث بتانے ہیں آپ نے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن جملے بنا کے. مسجد، مسجد بڑی تھی، مؤنث ہوگا. حفاظت، ہمیں اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے، مؤنث ہوگا. فصیلے، قلعے کی فصیلیں نظر آ رہی تھی، فصیلے جو ہے وہ مؤنث ہوگا. دیوار، دیوار اونچی ہے، یہ بھی مؤنث ہوگا. تجربہ، اس نے بہت بڑا تجربہ کیا، مذکر. عظمت، ہم اللہ کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں. کی عظمت، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مؤنث ہے. وادی، وادی بھی مؤنث ہے. دریا سوات کی وادی خوبصورت ہے، یہ بہت خوبصورت حسین وادی ہے. دامن، اس کا دامن پھولوں سے بھرا ہوا ہے. دامن جو ہے وہ مذکر ہوگا. پھر جی آپ نے درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے. صحرائی مناظر بھی حسین ہوتے ہیں، درست. عظیم الشان مسجد نواب محمد بہاول خان عباسی نے تعمیر کروائی، درست. ہم پاکستانی بحیثیت قوم اپنی تہذیبی ورثے کی حفاظت سے غافل نہیں ہیں، غلط، غافل ہیں. سمندر کے کنارے کھڑے ہو تو ہمیں دور تک پانی نظر نہیں آتا، غلط. قلعہ دراوڑ کی بلند و بالا اور شاندار فصیلیں ابھی تک قائم ہیں، جی بالکل درست. الحمدللہ جی مشق آپ کی مکمل ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے سوالات کے جوابات کر لینے ہیں، جملے بنانے ہیں، مذکر اور مؤنث واضح کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی، اپنا کام وقت پہ کر لیجیے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی لکھائی پہ بھی توجہ دیں. خوش رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ہمارے لیے بھی اپنے لیے بھی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.